हम नहीं देखते कि कुर्सी पर कोई ऐसा आदमी बैठा है जो हमें पसंद है या पसंद नहीं है। बाज़ औक़ात हम उस कुर्सी का, उस अदालत का एहतराम करते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आप डॉर्मेंट बॉडी ना बनाएं, आप इसको एक मुतहर्रक अदारा बनाएं ताकि जजेस का भी एहतसाब होता रहे। साथ साथ प्रेसिडेंट साहब के ऊपर जिम्मेदारी है, आइनी जिम्मेदारी है कि अगर किसी जज साहब के खिलाफ उनको शिकायत मसूल हो तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फॉरवर्ड करें। रेफरेंस तो 2 जजों के खिलाफ आया है, तो आप एक जज की तो बात कर रहे हो, दूसरे की किसी की बात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़न और वकील जस्ट वन टीवी और मैं आपकी होस्ट एडवोकेट नरगिस नाहिद। नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, माशाल्लाह वकालत की दुनिया का बड़ा नाम मोहम्मद रमज़ान चौधरी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, मैं आपको बताती जाऊँ कि ये नाइब सदर लाहौर बार एसोसिएशन रहे, फिर उसके बाद मेंबर पंजाब बार कौंसिल, ये ट्वाइस टाइम मेंबर पंजाब बार कौंसिल बने, और फिर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान में पंजाब बार कौंसिल बने, और फिर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल बने। तो इसी तरह इन्होंने बहुत सा काम किया। मैं इनके लिए हमेशा एक शेर कहती होती हूँ कि जहाँ रहेगा वहाँ रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना जहाँ नहीं होता। तो सर से हम ये बातें करते हैं कि सर माशाल्लाह इतने काम आपने खूबसूरत किए, इतने ऑफिसेज आपके पास रहे, और जस्टिस भी रहे, ये हाई कोर्ट के जस्टिस भी रहे। तो सर कौन सा ऑफिस ऐसा है जिसमें आप आके वाकई आपने फील किया कि मैं यहाँ अपने दोस्तों को, अपने वकीलों को बहुत अकोमोडेट कर सकता हूँ, उनकी बड़ी हेल्प कर सकता हूँ, लोगों की हेल्प कर सकता हूँ? ये थोड़ा सा प्लीज़ फरमाएं। मैं समझता हूँ कि जब वकील कोई अपनी इब्तदा करता है वकालत की, जी सर, वो ट्रायल कोर्ट से, जिसको उर्फ़े आम में लोग लोअर कोर्ट कहते हैं, मैं लोअर कोर्ट नहीं कहता। मेरे लिए हर अदालत जो है बड़ी मोहतरम है। वो सिविल जज साहब की हो, वो सेशन जज साहब की हो, वो हाई कोर्ट की हो, वो सुप्रीम कोर्ट की हो, या इवन तहसीलदार की हो, क्योंकि अदालत के लफ्ज़ के साथ एक एहतराम का रिश्ता है हमारा। बिल्कुल सही। आगे कुर्सी पे कौन बैठा है ये हम नहीं देखते। सही बात। हम नहीं देखते कि कुर्सी पे कोई ऐसा आदमी बैठा है जो हमें पसंद है या पसंद नहीं है। बाज़ औक़ात हम उस कुर्सी का, उस अदालत का एहतराम करते हैं। आपने पूछा कि मुझे कौन से ओहदे पे फ़ख्र है। जी सर, मैं समझता हूँ कि जो मुझे टाइटल मिला है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का, जी सर, जो कि पूरी सुप्रीम कोर्ट के 17 जज साहबान वो देते हैं, जिसको मुनासिब समझे, ना वो मिलता है वकालत के ज़ोर पे, ना मिलता है आपकी नंबर ऑफ ईयर्स कितने प्रैक्टिस के, ना कि आप कितने बूढ़े हो गए, ना कि आपके बाल सफ़ेद हो गए, इन किसी बात पे नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट जिसको मुनासिब समझे, जिसको वो समझे कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो वो हमारे फाजिल जज साहबान उसको रिकमेंड करते हैं, तो फिर उनको मिलता है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का टाइटल। मेरा ख्याल 100 से ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त भी जो सीनियर एडवोकेट हमारे लोग हैं। तो मुझे इस पे बड़ा फ़ख्र है कि मुझे अल्लाह ने सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी बनाया। माशाल्लाह, अभी आप सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है सर। ये मैं समझता हूँ मेरे लिए। मैं इंटरव्यू ले रहा था बतौर मेंबर एनरोलमेंट की कमेटी सुप्रीम कोर्ट बार का। हम कोयटा गए। जी सर। एक बुज़ुर्ग बार वहाँ पे इंटरव्यू देने आए, जैसे जवेद इकबाल साहब चेयरमैन थे। जी सर। तो जवेद इकबाल साहब ने मुझे उनका तारफ़ कराया कि ये बहुत बड़े यहाँ के रईस आदमी हैं, यहाँ के नवाब हैं और बहुत बड़े आदमी हैं। तो जब वो आए तो मैंने देखा वो लाठी लेके चल रहे थे। अच्छा। तो उनसे मैंने पूछा, जी मुझे यकीन है कि शायद आप वकालत तो नहीं करना चाहेंगे, आपका जो एज है या आपकी जो सेहत है शायद आपको इजाज़त नहीं देगी कि आप कोयटा से इस्लामाबाद आएँ और सुप्रीम कोर्ट में आप वकालत करने आए। वो मुझे कहने लगे आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया कि मैं वकालत मैंने नहीं करनी। मैंने कहा फिर आपको कुछ सियासत का शौक़ है कि आप समझेंगे कि बार के इलेक्शन होते हैं, आप उस पर वोट डालेंगे, किसी को अब्लाइज करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये भी मेरा कोई इतना शौक़ नहीं है कि मैं बार में वोट डालूंगा और लोग अब्लाइज होंगे। तो मैंने कहा फिर आपने इतनी जहमत क्यों की? लाइसेंस तो हम आपको दे रहे हैं, जज साहब ने आपके बारे में जिस तरह मुझे बताया है, आपका हम इंटरव्यू भी नहीं कर रहे, हम आपको एज ग्रेस जो है लाइसेंस दे रहे हैं। और जब मैं मेंबर था एनरोलमेंट कमेटी का, तो उस दौर में को 700 से 750 वकला को लाइसेंसेस दिए गए और विद ग्रेस दिए गए। मैं ये कहता हूँ वहाँ को उनसे उल्टे पुल्टे सवाल नहीं पूछे गए, वहाँ उनको तंग नहीं किया गया, उनको डेफर नहीं किया गया, उनको ये नहीं कहा गया कि आप अपने इतने रिपोर्टेड केसेस लाएं। हमने उनको एज ग्रेस इज़्ज़त के तौर पे उनको लाइसेंसेस दिए कि आप अपनी किस्मत आजमाई करें, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील बने। तो वो वकील साहब ये कहने लगे, जिनकी बात हम कर रहे थे,
وہ کہنے لگے بیٹا میں پوتوں والا ہوں, میں نواسوں والا ہوں, پوتیوں والا ہوں, بہوؤں والا ہوں, بیٹوں والا ہوں, تو میرے پوتے نواسے بہو بیٹیاں اس بات پہ فخر کریں گے کہ ہمارے نانا ابو ہمارے دادا ابو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں. ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. تو میں ان کے اس جذبے کی بڑی ہم نے وہاں تعریف کی اور داد دی کہ لوگ اس پیشے کو اتنا مقدس اور اتنا اعلیٰ و عرفہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے خیالات تھے کہ میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں جی سر اس پہ فخر کریں گے کہ ہمارے نانا ابو ہمارا دادا ابو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں. ایڈوکیٹ سپریم. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہونا ہاں جی ماشاء اللہ. یا سر یہ معراج ہے ایک یا وکیل ایڈوکیٹ کی, ہائی تو کورٹ معراج ہونا ہے کہ یا میں نے ایون ایڈوکیٹ سپریم کورٹ یا بننا ہے ایون لاسٹ وکیل ہونا, یہ بڑے میں بڑے سمجھتا ہوں اعزاز عزت کی بات ہے. ڈیفینیٹلی. اس کے ساتھ اگر ہم تھوڑا سا انصاف کریں ہاں اپنے سودے کے ساتھ, اپنی اس حیثیت کے ساتھ اس کے ساتھ انصاف کریں, تو یہ ولیوں کا پیشہ ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں بالکل صحیح بخدا یہ ولیوں کا پیشہ ہے. آپ اس میں خدمت خلق بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر خدمت خلق کے عوض اللہ آپ کو عزت دے رہا ہوتا ہے. ہاں عزت دے رہا ہے, اللہ آپ رزق کو دے رہا رزق دے رہا ہے, عزت دے رہا ہے, معاشرے میں ایک مقام دے رہا ہے. آپ کوٹ پہن کے کہیں چلے جاتے ہیں, لوگ آپ کو وکیل صاحب کہہ کے بلاتے ہاں ہیں, جی بالکل سر, لوگ عزت سے آپ کا نام بہت لیتے ہیں. عزت کرتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا مقدس پیشہ ہے. جی بالکل. تو ہم نے اس کا تقدس قائم بھی رکھنا ہے. میں اپنے ناظرین کو اور خصوصاً ان بچوں کو صحیح بات سر جو ابھی نوجوان ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آگے بڑھیں. جی سر. آپ اس کو اپنے ہاتھ میں لیں اس پروفیشن کو. یہ بڑا مقدس بڑا عزت والا پیشہ ہے بالکل اور یہ بڑی عزت دے گا آپ کے ساتھ آپ جی پریکٹس بڑی کریں, آپ کو عزت دے گا, یہ یہ آپ کو بڑے بڑے عہدے دے گا, آپ کو جج بنائے گا, آپ کو سیاستدان بنائے گا, آپ کو بڑا وکیل بنائے گا, آپ کو کاریں کوٹھیاں بنگلے اس میں سے ملیں گے, آپ کو سب کچھ اس میں سے ملے گا. تو آپ آگے بڑھیں آنیسٹلی سے چلانا ہے اس کو. جی ایمانداری سے. محنت تو پھر شارٹ کٹ تو اس میں محنت کوئی تو نہیں. بہت ضروری ہے سر, بلکہ وکالت تو بڑا لیبوریس فیلڈ ہے. میں تو یہ فیلڈ نہیں لیبوریس نہیں ہے, میں اس کو لیبوریس نہیں کبھی سمجھا میں نے. یہ آپ سے مانگتا ہے کنٹینیوٹی. آپ وقت پہ آئیں اپنے دفتر, وقت پہ آپ عدالت جائیں, وقت پہ آپ کیس کی تیاری کریں اور ویل پریپیئرڈ کھڑے ہو کے عدالت کے سامنے کھڑے ہوں, اور آپ کی پریزنٹیشن جو ہے وہ ایسی خوبصورت ہو کہ جج صاحب بھی اپریشیٹ کرے, جو مخالف وکیل ہے وہ بھی اپریشیٹ کرے. آپ دیکھ لیں جو وکیل عدالتوں میں جھگڑے کرتے ہیں, جو لڑتے ہیں آپس میں اپنے کولیگز کے ساتھ, اپنے کلائنٹس کے ساتھ یا عدالتوں کے ساتھ, جی سر, الٹیمیٹلی وہ اس پیشے میں فلاپ ہوتے ہیں. الٹیمیٹلی صحیح فرمایا. ان کے کلائنٹ بھی ان کو چھوڑ بڑا بڑا جاتے, حصہ وہ کہتے ہیں جی وکیل تو جا کے عدالت گل پہ جاتا جی, یا تو دوسرے وکیلوں نے گل پہ. الٹیمیٹلی جس کلائنٹ کے لیے آپ لڑ رہے ہوتے ہیں وہ آپ سے بریف اٹھا کے لے جائے گا. جی بالکل صحیح. تو آپ اس کے کیس پہ محنت ضرور کریں, ایمانداری سے کریں, کوشش کریں اس کے لیے جتنی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ڈانگ سوٹا نہیں کرنا. بالکل یہ میری بات سن لیں آپ, اس کے لیے ڈانگ سوٹا نہیں کرنا. اگر ڈانگ سوٹا آپ کریں گے نا تو وہ آپ سے بریف بھی واپس لے جائے گا. جی بالکل, یہ میرا تجربہ ہے. جی بالکل. اچھا سر, ابھی آپ نے فرمایا سپریم کورٹ کے حوالے سے کہ آپ جب اس کے انرولمنٹ کمیٹی کے چیئرمین تھے تو آپ نے اس کی جو سپریم کورٹ کے لائسنس لینے کی مدت ہے وہ پہلے 10 سال ہائی کورٹ تھی, پھر آپ نے اس کو 7 سال کم کی کر کے 7 سال کیا. میں ممبر تھا انرولمنٹ کمیٹی کا, 2 چیئرمینوں کے ساتھ میں نے کام کیا. جسٹس فقیر محمد کھوکھر صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا. ہی واز ویری کائنڈ. بڑے لائسنسز ہم نے وکلا کو دیے. جسٹس جوید اقبال صاحب کے ساتھ کام کیا. ہی واز آلسو ویری کائنڈ. ان کے دور میں بھی ہم نے بہت لائسنسز دیے. اس کے بعد پھر کچھ معاملات خراب ہوئے تو میں نے قرارداد پیش کی تھی پاکستان بار کونسل میں, جس میں میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی بار کونسل سے کہ جو انرولمنٹ کی ایج ہے ینگ لائر کی, وہ ہم پہلے ہم ان کو کہتے ہیں جی آپ 2 سال کے لیے ٹرائل کورٹس کا لائسنس لیں, پھر 10 سال آپ ہائی کورٹ میں وکالت کریں, اس کے بعد آپ پہلے فٹنس سرٹیفکیٹ لیں اپنی متعلقہ ہائی کورٹ سے. جی سر. اور اس کے بعد پھر آپ آئیں سپریم کورٹ اپلائی کریں ہم. جی سر. پھر ہم آپ کا انٹرویو لیں گے, آپ کو ایک کیو میں لگائیں گے, 1-2 آپ کو انتظار کروائیں گے. پھر آپ کا انٹرویو لے گی ہماری جو انرولمنٹ کمیٹی ہے, جس کے 2 ممبر ہوں گے پاکستان بار کونسل کے اور ایک محترم جج صاحب ہوں گے سپریم کورٹ کے. جی سر. تو وہ اگر آپ کو دے دے لائسنس تو پھر آپ اس کے سپریم کورٹ کے وکیل ہو جائیں گے. اس عرصے کو 15 سال سے 16 سال لگ جاتے تھے وکلا کو. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ 15-16 سال میں تو آدھی عمر گزر جاتی ہے وکیل کی. صحیح بات. تو آپ اس کو اس عمر میں جا کے جب سپریم کورٹ کا لائسنس دیں گے تو وہاں اپنا کیا کیریئر وہ بنائے گا. صحیح کہہ رہے سر. تو میں نے قرارداد موو کی تھی کہ اس کو 5 سال کیا جائے. جی سر. تو اس وقت جو ممبر ساتھی تھے انہوں نے اس کو 7 سال کر دیا, لیکن 7 سال میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں یہاں کے پہ جس طرح ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان میں وہاں پہ کوئی ایسی قدغن نہیں ہے. ایکسکیوز می سر, میں یہی کہنے والی تھی کہ جہاں پہ آپ نے یہ کائنڈنیس کی ہے کچھ تھوڑا سا اس کو ریلیکس بھی کر دیتے, کیونکہ سر یہ بڑا مشکل ہے کہ اتنے آپ رپورٹڈ کیسز دیں, اتنے آپ ادروائز آپ کے کیسز ہوں. اب 15 رپورٹڈ کیسز
بڑے کم کر کے 15 رکھے ہیں. تو اگر وہ بھی تھوڑے سے کم کر دیتے وہ کیا خیال ہے؟ وہی آپ جیسے آپ نے ہمسایہ ملک کی بات کی ہے, وہ شروع سے آخر تک وہ سب عدالتوں کے وکیل ہوتے ہیں, تو میرا ہمارے ویو آپ لیں تو میں تو اس حق میں ہی نہیں ہوں کہ آپ پہلے ایک بچے کو لائسنس دیتے ہیں 2 سال کا کہ ٹرائل کورٹس میں جائے دھکے کھانے کے لیے, پھر آپ اس کو کہتے ہیں آجو بھی اب ہائی کورٹ میں آپ 10 سال کرو یا 7 سال کرو جو بھی ایج ہے, صحیح کہہ رہے ہیں پھر آپ کہتے ہیں آجو سپریم کورٹ کے لیے. جی بالکل صحیح. دیکھیں وہ اپنا فیصلہ ہی نہیں کر پاتا کہ اس نے اپنا کیریئر کہاں بنانا ہے. ایگزیکٹلی. اس نے ٹرائل کا وکیل بننا ہے, اس نے اپیل کا وکیل بننا ہے, اپیلٹ کورٹ کا وکیل بننا ہے, اس نے سپریم کورٹ کا وکیل بننا ہے یا ہائی کورٹ کا وکیل بننا ہے. 15 سال تو اس کو آپ نے لگا دیے کہ وہ فیصلہ کرے بالکل صحیح کہہ کہ رہے اس نے وکالت کہاں کرنی. بڑا ٹائم. پھر کیا ہوگا, وہ ایک ہی وکیل ہے جی, وہ ٹرائل کورٹ کا بھی وکیل ہے, وہی وکیل جو ہے وہ سیشن جج کورٹ کا بھی وکیل ہے, وہی وکیل ہائی کورٹ کا بھی وکیل ہے, وہی وکیل سپریم کورٹ کا وکیل ہے. پھر کیا ہوتا ہے, ایڈجرنمنٹس آتی ہیں کہ جی وکیل صاحب سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں, جی وکیل صاحب ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں. اگر آپ پہلے دن اس کو لائسنس دیں, اس کو کہیں جاؤ بیٹا آپ جا کے جہاں چاہتے ہیں وکالت کریں, وہ اپنا ڈیسیجن لے لے گا وہ بچہ کہ میں نے ٹرائل کورٹ میں جا کے وکیل کرنا ہے, میں نے اپنی تحصیل میں جا کے بیٹھنا ہے, میں نے اپنے ضلع میں بیٹھنا ہے, یا میں نے لاہور آ کے بیٹھنا ہے, ملتان بیٹھنا ہے, بہاولپور بیٹھنا ہے, کراچی بیٹھنا ہے, کوئٹہ بیٹھنا ہے. وہ اپنا ڈیسیجن لے لے گا کہ میں نے ہائی کورٹ کی وکالت کرنی یا میں نے اسلام آباد آ کے بیٹھنا ہے, میں نے سپریم کورٹ کی وکالت کرنی. ہم اس بچے کو 15 سال انتظار کرواتے ہیں کہ آپ 15 سال کے بعد یہ ڈیسیجن لو کہ آپ نے کہاں وکالت کرنی. تو سر آپ انہیں کہیں, میرے خیال آپ میں تو اس ماشاءاللہ بات کو روز آواز پلیز سنی کرتا جاتی ہے ہوں, جو مجھے سن رہے ہیں وہ اس بات میں میرا ساتھ دیں اور اس پہ کے لیے آواز اٹھائیں بالکل صحیح کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان, وہاں کے معروضی حالات بالکل ہماری طرح کے ہیں, اسی طرح کی عدالتیں, اسی طرح کا سیٹ اپ ہے, اسی طرح کی وہاں شکایات ہیں کہ جی جج میرٹ پہ نہیں آتے, اسی طرح کی وہاں شکایات ہیں کہ جی وہ کیسوں میں دیری بڑی ہوتی ہے, جی ڈیلے بڑی ہے, سارے ایسے مسائل ہیں. انہوں نے وکیل کو آزاد کر دیا ہے. ان کی آپ دیکھیں اس کی وجہ کیا بنی, اب ان کی بینچز کی ڈیمانڈ نہیں ہے. جی سر. ان کی ایک سپریم کورٹ ہے, ایک پرنسپل سیٹ ہے اس کی, بس کوئی اس کے بینچز نہیں ہے کسی پروونس میں. ان کی ایک ہائی کورٹ ہے, اس کو کوئی بینچز نہیں ہے. تو بلکہ بعض جگہ پہ 2 صوبے ملا کے ایک ہائی کورٹ ہے, جس طرح پنجاب اور ہریانہ. اور سر ہمارے یہاں تو اب جیسے ایک آواز آپ دیکھیں نا, آپ نے وکیل کو فیصلے نہیں کرنے دیا. آپ نے وکیل کو کہا نہیں پہلے جاؤ آپ جا کے اپنی تحصیل میں یا ضلع میں 2 سال لگاؤ, پھر اگر آپ نے ہائی کورٹ کا وکیل بننا ہے تو وہاں سے آپ نقل مکانی کرو, آپ ہائی کورٹ آؤ. اور اگر سپریم کورٹ کا بننا ہے اپنے وکیل تو یا وہاں جاؤ جہاں سپریم کورٹ کا کوئی رجسٹری ہے, بینچ ہے, یا پھر آپ اسلام آباد جاؤ. آپ وکیل کو فیصلہ نہیں کرنے دے رہے, پھر ٹھیک مطالبہ کر رہے ہیں نا وہ ہمارے بھائی. اچھا سر, نہیں کہ جی بینچز بنائے ہیں. اور سوری, اس سے بات یہ سامنے آتی ہے کہ جو ایک ان بھی ایک فرسٹریشن جو پائی جا رہی ہے وہ یہ اس کی کنٹینیوٹی اسی کے ساتھ مل رہی ہے کہ اگر آپ شروع سے اس کو آزادانہ طور پہ آپ شروع سے آپ اسے کہیں کہ ٹھیک ہے جی لے بیٹا یہ آپ کو لائسنس مل گیا, اب آپ وکیل ہیں, اب جس عدالت میں مرضی جا کے آپ پریکٹس کریں, بالکل وہ اپنا فیصلہ کر لے گا. اس میں میرا خیال ہے کہ پھر وہ آپ کا خیال ہے کہ اس میں وہ بہتر فیل کریں. یہ سارے مطالبے ختم ہو جائیں گے. وہاں بچہ اپنا ڈیسیجن لے لے گا, وکیل اپنا فیصلہ کر لے گا کہ اس نے ہائی کورٹ کا وکیل بننا ہے یا ٹرائل کورٹ کا. چلیں جی, جو متعلقہ لوگ ہیں وہ سنیں. یہ تو بہت ہی ایک معصوم سی ان کی, میں کہتی ہوں اتنی اچھی سجیشن ہے کہ اس پہ اگر عمل کیا جائے تو کتنے قباحتوں سے ہم قباحتوں سے یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے جو آپس کی تفریق ہے. اب ہمارے مفصل والے بھائی سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ والے وکیل ان کے بینچز نہیں بننے دیتے. ہائی کورٹ والے وکیل شاید یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ وہ بینچز بن جائیں گے تو یہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے عدالتیں, تو شاید ہمارے پاس کام نہیں آئے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ انسرٹنٹی پائی جاتی ہے, بالکل پائی جاتی ہے. ایسی قطعاً کوئی بات نہیں. ساڈے کو پھر کنے آنا ہے جی, فیصل آباد دے لوگ فیصل آباد سے چلے گئے تھے, سرگودا دے لوگ سرگودا چلے گئے. اس طرح کی سوچ پائی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں رزق تو اللہ دیتا ہے. جو ہمارے بھائی تحصیلوں میں بیٹھے ہیں وہ ہم سے زیادہ کماتے ہیں, جو ضلعوں میں بیٹھے ٹرائل کا کام کرتے ہیں وہ ہم سے زیادہ کماتے ہیں, ان کے اخراجات بھی ہم سے کم ہیں. ہمیں یہاں کتنے بڑے دفتر مینٹین کرنے پڑتے ہیں, یہ تو ہے, کتنے بچے وکیل ساتھ ہمیں اٹیچ کرنے پڑتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وکیل کو آزادی دینی چاہیے. جی سر. وہ اپنے فیوچر کو ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے کس عدالت کا وکیل بننا ہے. صحیح. اچھا سر, یہ جو فری لیگل ایڈ آپ نے جو کمیٹی بنائی ہوئی تھی اس کے آپ چیئرمین تھے پاکستان بار کونسل کی طرف سے, یہ میں نے دیکھا کہ اس میں آپ نے بہت بڑے بڑے پروگرام بھی کروائے ہیں فری لیگل ایڈ کے تحت. تو اس طرح کے پروگرامز کرانے سے آپ کیا فیل کرتے تھے کہ لوگوں میں ایک اویئرنیس ہمارے وکلا میں جائے گی یا کچھ اس طرح, اس کے بارے میں کچھ فرمائیں. وہ ہم ورکشاپس کرتے تھے, ہاں جی, اس کی کانفرنسز کرتے تھے اویئرنیس دینے کے لیے. بعد میں بیگ وغیرہ بھی ایک ملتا تھا, اس کے اندر وہ ساری بکس ہوتی تھیں. وہ ہم ایک تو اپنے لائرز کو ٹرین کرتے تھے. جی سر. کہ جی آپ اپنا پروفیشنل ڈیوٹیز تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ مہربانی کریں تھوڑا سا خدمت خلق بھی ہاں صحیح آپ. میں ہر وکیل کو یہ ریکویسٹ کرتا تھا کہ آپ سال میں 5 کیسز کم از کم وہ آپ فری کر دیں.
ہماری ڈسپوزل پہ ہے, ہم آپ کو کیس بھیجیں گے, آپ اس میں فیس نہ لیں, اپنی وکالت کی زکوٰۃ نکالیں. زکوٰۃ نکالیں. بڑا صحیح آپ نے لفظ استعمال کر دیا, اتنا آپ کماتے ہیں. یہ میں نے سینئر لائز سے بات کی, انہوں نے بھی بڑی مہربانی کی, سب نے کوآپریٹ کیا, سب نے تعاون کیا. تو ہم جو حقدار تھے ان کو ہم سپریم کورٹ لیول پہ, سپریم کورٹ کی رجسٹریوں کے لیول پہ, تمام ہائی کورٹس کی لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ, تحصیل لیول پہ ہم نے بے شمار کیسز جو نپٹائے, لوگوں کو فری سروسز دیں وکیل کی, اور لوگوں کے بڑے مسئلے حل ہوئے. سر عام طور پہ بلکہ ایک ہم نے فنڈ بھی بنایا ہوا تھا, تو سوچ نہیں سکتے سپریم کورٹ جو کوئی اس قابل بھی نہیں ہوتا تھا کہ اپنے وہ ایکسپینسز کیسز کے کرے, وہ بھی ہم دیتے تھے. اللہ معاف کرے, بہت ہی ایک جو غربت کی لکیر کے نیچے بھی لوگ زندگی گزار رہے ہیں, جنہیں دیکھ کے تکلیف بڑی ہوتی ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ چلے. تو آج بھی میں کہتا ہوں اپنے نوجوان وکلا کو بھی, سینئر وکلا کو بھی, جو میچور ایج کے وکلا ہے, سب کو کہ تھوڑی سی زکوٰۃ نکالا کریں. سال میں کم سے کم, ایک سال میں 365 دن, کوئی اس میں تو 5 کیس کو بڑی بات نہیں. کتنے کیسز آپ کرتے ہیں, اور اگر 3-4-5 سینکڑوں کیسز, درجنوں کیسز کرتے ہو, 4-5 کیس آپ خدا خوفی مل گئی. صحیح بات, اللہ کی اور میں کہتی ہوں کہ شاید اس کے بدلے اللہ آپ کی یہ ساری کی ساری کیسز کمائی, یہ وہ کتنی برکت ڈالے. میں آپ ایک خرچ کرو تو میں 10 دوں گا, دے دنیا 70 آخر. وہ میری نانی امی کہا کرتی تھی کہ 10 تو آپ کو دنیا میں مل جاتا ہے اور 70% آپ کو آخر میں ملنا ہے, کیونکہ بینگ مسلم ہمارا آخرت کی زندگی پہ یقین ہے, اور انشاءاللہ وہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ بہت مہربان ہے اور وہ مہربانی کرتا ہے اپنے انسانوں پہ. اچھا سر, آپ کا تعلق بورے والا سے, سر وہ گاؤں کے لوگ تو واقعی اس میں کوئی شک نہیں, بڑے میٹھے, محبت کرنے والے. وہ کہتے گاؤں کے حساب سے تو کہتے ہیں نا کہ میرے گاؤں کے کچے کمرے میں تیری یاد کا پکا پہرا ہے. تو کوئی گاؤں کی یاد کے پکے پہرے یہاں پہ بھی ساتھ لے کے آئے کہ سارے ادھر ہی چھوڑ آئے؟ یہ آپ نے بڑی اچھی خوبصورت بات کی کہ ہمارے وہ بھائی جو رورل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں, جی سر, وہ ایک خاص کلچر سے آتے ہیں جہاں پہ ہم فیملی کی طرح رہتے ہیں. جی بالکل, ایگزیکٹلی. پورا گاؤں ایک فیملی ہوتا ہے. کسی کے گھر کو مہمان آئے تو سارا گاؤں سمجھتا تھا ہاں یہ میرا مہمان کہ جی پرونا آ گیا, سارے دا سانجا, سارے دا پرونا سانجا. اور یہ کہتے تھے کہ مہمان تو سانجے, پرونے تو سانجے نہیں. اور کسی کی شادی خوشی غمی ہوتی تھی تو سب مل کے کرتے تھے. بالکل صحیح بات. تو وہ یہ چیزیں ہم وہاں سے انہیرٹ کر کے آئے ہیں, اور ان کو یہاں پہ ہم مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شہر کی زندگی فاسٹ ہے, تیز ہے, ذرا اس میں لوگوں کے پاس وقت کم ہے, لوگوں کے مسائل زیادہ ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم یہاں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کلچر کو ہم یہاں قائم رکھتے ہیں. یہ جو محبت پیار کا سال میں ایک 2 بار میں زندگی ہے, کوشش کرتا ہوں اللہ کی رحمت ہے سر, کہ اپنے گھر میں کوئی بڑا فنکشن رکھ کے دوستوں کو بلا لیتا ہوں. صحیح بات. کبھی کالج میں, یونیورسٹی میں کبھی کوئی پوئٹری کی ہو, یا ویسے پوئٹری کا شوق ہو؟ مجھے تو بہت شوق ہے, میں اس لیے پوچھتی ضرور ہوں. تو یہ جسٹ ون ٹی وی نے یہ پروگرام جو سٹارٹ کیا, ان کا مطلب یہی تھا کہ ہم اپنے دوستوں کی, ان کی جو وہ صلاحیتیں ہیں, وکیل تو ماشاءاللہ بہت اچھے, نمبر 1, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں, سنانا چاہیں تو جی بسم اللہ. آپ مجھے لے گئی ہیں کوئی زندگی میں کچھ 40 سال پیچھے, جب آتش جمع تھا. نہیں آتش اب بھی جمع. تو میرے اسکول میں جو بیت بازی ہوتی تھی نا, بیت بازی کا مقابلہ ہوتا تھا, ان دنوں میں ہوتے تھے, آج کل پتہ نہیں. نہیں سر, وہ ہوتے ہی ہیں کالجز وغیرہ میں, ٹیمز بن جاتی تھی, ہم وہاں پہ شعر و شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا. جی سر. اور میں جس ٹیم میں ہوتا تھا نا, وہ ضرور جیت جاتی. اچھا ماشاءاللہ, واہ, وہ ہمیں کہتے تھے جی جو آخری لفظ آئے نا اس سے شعر. صحیح بات کی سر, واہ واہ, کیا بات. تو پھر ہم جاتے تھے دوسرے اسکولوں میں مقابلہ کرنے کے لیے. صحیح بات. تو بڑے مقابلوں میں نے حصہ لیا, بڑے کپ جیت کے ہم لائے تھے. اچھا, ویری نائس. اسکول میں کپ پڑے ہوئے ہیں. صحیح بات. وہاں شکر ہے میں اسکول میں چونکہ ٹاپر تھا 1975 میں اپنے گاؤں کے اسکول میں, تو وہ جو میرٹ بورڈ ہے میرے اسکول کا, وہ میرے نام سے شروع ہوا. ماشاءاللہ وہاں میرا نام لکھا ہوا ہے. تو بڑے ہم کپ بیت بازی میں, تو اب تو وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا, تجھ سے بھی دل فریب ہے غمروز کر. لیکن سر کوئی نہیں, اللہ نے بڑا نوازا ہے آپ کو. جب سے پروفیشن میں آئے ہیں تو پھر کوئی ہوش ہی نہیں رہا. اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم لوگ منہ میں کو سونے کا چمچہ لے کے نہیں پیدا ہوتے. ہم لوگ اپنے آپ اپنی زندگی اپنی محنت سے بناتے ہیں. ہم ایک ایک سٹیپ چڑھتے ہیں, ہمیں کوئی اوپر سے بازو پکڑ کے نہیں کھینچتا چھت پہ چڑھا دے, نہ ہمیں کوئی رسے سے اوپر کھینچ لیتا ہے, ہمیں ایک ایک سٹیپ چڑھنا ہوتا ہے. تو یہاں ایسے لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں سر, جنہوں نے زندگی کے دیکھے نا, انہوں نے تمام دوڑ دھوپ دیکھی ہے, وہ پکے کامیاب ہوتے ہیں. ہاں وہ بہت کامیاب ہوتے ہیں, دیر پا ہوتی ہے. ہاں دیر پا. یہ سونے کا چمچہ پھر جب نکلتا ہے نا تو پھر وہ نیچے بھی اسی طرح کچھ بھی نہیں آتا, اس لیے کہ آپ جب محنتوں سے آگے گئے ہیں تو وہ تو اللہ کا شکر ہے, وہ تو ساتھ ہے. اس کی مثال میں آتش بازی کی طرح دیتا ہوں کہ اوپر کو جاتی ہے تو بڑی سپیڈ سے جاتی ہے, اور جب وہ ٹھوس ہوتی ہے نا اوپر جاتی ہے, نیچے جب آتی ہے تو وہ پھر وہ آ کے راست کی طرح آتی ہے. ہم نے بڑے بڑے یہاں نام دیکھے جو اوپر ایسے گئے جیسے
برا کٹ جا رہا ہے. ہاں جب وہ حالات ختم ہوئے ہاں تو وہ لوگ چلے گئے جو ان کو لے کے وہ اوپر جو جا رہے انار تھے. چلا کرتے ہیں نا، دیکھا ناظرین آپ نے وہ واقعہ ایسا ہی ہے، شروع کر کے اوپر جاتے ہیں پھر واپس جب آتے تو کچھ بھی نہیں. جب ٹھوس ہوئے نا تو پھر آ کے راکھ کی طرح بیٹھے. آج ان کا نام بھی نہیں ہے. نام تو وہ لوگ ہماری طرح جو شروع ہوتے ہیں بالکل ایشز سے، ہاں باٹم سے شروع رات ہوتے سے ہیں، شروع ہوتے محنت ہیں، کرتے ہیں محنت اور کرتے کرتے بڑی چھت پہ اوپر آتے ہیں، جاتے ہیں وہ ماشاء اللہ. ان وہاں کے قائم رہتے تو اندر ان کے سکل ہوتا ہے، ایک ایک ظاہر ہے کہ ان کے سٹیپ میں سکل ہوتا ہے. سو آج ہم یہ میسج بھی دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے دیکھنے والے بچوں کو جی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا محنت کرو گے، ایک ایک سٹیپ چڑھتے جاؤ، آپ آسمان تک چلے جائیں. آسمان تک چلے جائیں گے اور وہ دیر پا ہوگی آپ کی، وہ دیر پا وہ ہوگی. آپ کی کامیابی وہ دیر آپ کی- پا ہے، وہ وہ آپ کے ساتھ رہے گی، وہ کامیابی آپ کی نسلوں تک چلے. نسلوں تک چلے گی. ایگزیکٹلی لوگ آپ کو فالو کریں گے. ماشاء اللہ آپ کے بچے بھی سر باہر لنڈن میں پڑھ رہے ہیں، بیٹا خیر سے کر رہا ہے، بیٹا ایل ایل بی آنر کر رہا ہے، بیٹی نے ماشاءاللہ ایل ایل ایم کر لیا ہے. تو ماشاء اللہ ویری دونوں نائس. بچے چلے گئے پڑھنے کے لیے، ہمیں میں اکیلا کر گئے. آ رہے ہیں خیر سے پڑھ کے. بچوں کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے. بیٹا ایل ایل بی آنرز کر رہا ہے ابھی فی الحال، بارٹ لا کرے گا وہاں سٹی یونیورسٹی میں ہے لنڈن، سینٹرل لنڈن میں. بیٹی بھی وہاں سے اب اس نے کمپلیٹ کر لیا اپنا اس سال ایل ایل ایم، اور وہ کہتی ہے میں نے بارٹ لا بھی کرنا ہے. بیٹی ہے، بچی ہے، پڑھے. میری طرف سے سر بیرٹ لا تو ہر اسٹوڈنٹ، جب ہم بھی اسٹوڈنٹ تھے تو ہمارا بڑا خواب تھا بیرٹ لا کرے، لیکن کیونکہ میں ایل ایل بی میں تھی، میری شادی ہوگی، وہ جو بیرٹ لا کی جگہ بیرٹ میرج ہو گیا نا تو وہ اس نے کام خراب کیا. لیکن ابھی بھی وہ میری خواہش قائم ہے، میں نے کرنا ہے بیرٹ لا میں نے تو انشاءاللہ. اپنی سب بیٹیوں کو، ابھی ایک بیٹی ماشاءاللہ ماسٹرز کر رہی ہے چھوٹیوں سے، نائس. تو میں نے سب بچوں کو کہا جی آپ پڑھو، پڑھو جتنا چاہیں پڑھنا ہے، اور ڈاکٹریٹ کرنی ہے کریں، جو میرے بس میں ہے. باقی محنت تو آپ نے کرنی ہے، میں وہ وسائل آپ کو دوں گا، اللہ نے مجھے دیے تھے بچوں کے لیے دیے. ایگزیکٹلی سر. وہ ماشاءاللہ آپ کی مسز بھی پریکٹس کرتی ہیں، تو شی از ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ایک دفعہ ہم ایک پروگرام میں تھے تو میں نے ایسے ہی کہا، میں نے کہا بھابھی کو سنائیں، انہوں نے ایک مجھے شعر سنایا، وہ میں آپ کو سناتی ہوں. اور اس کے بعد میں نے سوچا، میں نے کہا کہیں وہ یہ آپ پہ فٹ تو نہیں ہوتا. یہ انہوں نے سنایا کہ میں اڈن ہار کبوتری میرا بدلہ نال سنجوگ کٹے پر سیاد نے جد ہوئی میں اڈن جوگ. تے میں کہا کتے وہ سیاد تسی تے نہیں. وہ سیاد میں نہیں ہاں. اچھا وہ سیاد عبد القدوس سول اچھا تے رمشا چودھری بچے. صحیح گل نہیں تسی تو ماشاءاللہ بڑی لبرٹی ہے. میں تو کبھی ہمیشہ حق میں ہوں، میں تو پروموٹ کرتا ہوں. میرے اگر دفتر وہ میں سیاست کرنا چاہیں تو ہمیشہ انہوں نے کی ہے، پریکٹس کرنا چاہیں میرے تو دفتر میں جتنی بچیاں آئیں، جتنے بچے آئے میرے بطور چھوٹے بیٹے بچے کے، جن میں شاگرد نہیں کہتا، میں ان کو میں ایسوسیٹ بھی نہیں کہتا، میں اپنے بچے سمجھتا ہوں، اولاد سمجھتا ہوں. بیت بازی کرتے تھے نا، اس میں ہم شعر پڑھتے تھے زیادہ مرزا غالب کے، میر تقی میر کے، سر ان کے بغیر تو اردو ادب مکمل ہی نہیں ہوتا. استاد ابراہیم ذوق کے، ان بڑے شعراء کے جو شعر تھے. اور وہ چونکہ بیت بازی میں ہونے تھے، وہ خاص لفظ سے کہنا جی شعر شروع کرو، تو بڑے رٹے لگائے ہوتے تھے ہم نے ان شعروں کو. بڑے بڑے شعراء کے، فیض صاحب کے، اسی طرح پھر وہ احمد فراز صاحب کے بڑے شعر یاد تھے اس وقت. بالکل صحیح. تو جب میں تھوڑا سا میچورٹی کی لائف میں آیا نا، پھر مجھے بڑا یہ تھا کہ میں جو تصوف کی شاعری ہے اس کی طرف میں نے زیادہ رجحان میرا ہو گیا، جس میں حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا کلام، بابا بلے شاہ صاحب کا کلام، بابا فرید شاہ صاحب کا کلام، اور میاں محمد صاحب کا کلام تو میں بہت پسند کرتا ہوں، بڑے شوق سے پڑھتا ہوں. تو حضرت وارث شاہ صاحب کا، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا. تو پھر میں نے بڑا یہ پڑھا، جتنے یہ اولیاء اللہ ہیں سارے، ان کا پھر میں نے کلام پڑھا، اور ان کے کلام میں اتنی وہ گہرائی ہوتی ہے، اتنا لگاؤ ہوتا ہے، ہر چیز میں ایک پیغام، اس میں بندہ ڈوب جاتا ہے. جب اس میں ڈوب جاتا ہے تو وہ جو پھر روایتی شاعری ہے نا، جو دنیا داری والی شاعری ہے، وہ ایک سائڈ پہ پھر رہ جاتی ہے، انسان بس پھر اس کے پیچھے. حالانکہ میں شعراء میں سے میں مرزا غالب کو بہت پسند کرتا ہوں. میں ان کے جتنا بڑا شاعر میں آج بھی کسی کو بالکل صحیح فرما رہے سر آپ. یہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے. یعنی کتنی تمیز سکھائی ہے. یہ مرزا غالب بھی کہہ سکتے ہیں، تمیز سکھائی ہے، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، واہ، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو لہو کیا ہے. کیا یہ وہی کہہ سکتے ہیں. واہ. کپڑے پامے لکھ پہ کنجو چڑنگا پین ہزار. آپ لوہار کی دکان پہ بیٹھے ہیں، جب وہ کچھ وہ سال پہ لگاتا ہے کوئی چیز تیز کرنے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پھر اس کے وہ چنگاریاں اٹھتی ہیں اور دور تک جاتی ہیں، دور تک جاتی ہیں. تو یہ ان کے جو عارفانہ کلام ہے ان کا، بزرگوں کا، کیا بات ہے، اس کو ضرور دیکھا کریں، آپ ضرور پڑھا کریں. بڑا میسج ہے، اس سے میسج بھی آپ کو ملتا ہے، اس سے آپ کو سکون قلب بھی ملتا ہے، بالکل صحیح فرمایا، اس کو آپ کو روشنی بھی ملتی ہے، اس کو آپ کو ہدایت بھی ملتی ہے.
تو ضرور پڑھیں. صحیح کہہ رہے ہیں سر بزرگوں آپ. کی بالکل نہیں تصانیف سر, پڑھیں. مجھے تو بالکل خاص طور پہ جتنے معرفت کی اشعار ہوتے ہیں آپ دیکھیں اس میں ایک میسیج ہوتا ہے, جیسے سمجھانے کی کو باتیں ہوتی ہیں کہ آپ اسے پڑھیں اور اسے سمجھیں. اچھا سر, آپ نے ہائی پروفائل کیسز کافی کیے ہیں, یعنی میں سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی ہائی پروفائل پولیٹیکل کیسز ہیں ان میں کسی نہ کسی طور پہ آپ رہے ہیں. اس میں زرداری صاحب کا کیس ہو گیا, یا نواز شریف کا ہو گیا, یا چودھری برادران کے کیسز ہو گئے, ایون یہ کہ آپ نے حکومت پاکستان کو بڑے کیسز میں آپ نے انہیں ریپرزینٹ کیا ہے. تو اس میں سر کوئی ایسا کیس جو بڑا ہائی پروفائل ہو اور اسے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو گوادر پورٹ کا کیس تھا, جو ایک تاریخی فیصلہ تھا جی سر, سپریم کورٹ کا, یہ لیز دے دی تھی حکومت پاکستان نے سنگاپور اتھارٹی کو 40 سال کے لیے. جی سر, تو وہ چیلنج ہوئی تھی لیز, اس میں میں نے فیڈریشن آف پاکستان کی نمائندگی کی تھی. الٹیمیٹلی پھر وہ لیز جو تھی وہ کینسل ہوئی, اور کینسل ہو گئی, لیکن سبسیکوئنٹلی وہ ٹرانسفر ہی ہو گئی چائنا. جی سر, تو وہ پاکستان کے مفاد میں تھا فیصلہ. ہاں میں وہ سمجھتا آپ ہوں. نے کیا, تو اس میں میں وکیل تھا, میرا اس میں حصہ ہے. جی سر, اسی طرح میں نے بڑی بڑی فیملیز کے بڑے بڑے کیسز ہاں کیسز کیے, اسی سارے میں آلموسٹ نے سارے چودھری پولیٹیکل برادران جتنے. کے, جی میاں سبحان کی فیملی کے, اب وہ زرداری صاحب کے جو نیب کے معاملے ہیں, بہت سارے وکیل لوگ اس میں ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں فیک اکاؤنٹ کیسز میں. تو سیاسی کیس بھی بڑے کیے ہیں. ان سب بڑے لوگوں کے محترمہ فردوس احمد صاحب, ہاں ان کا بھی کیا, ہماری وہ فیڈرل منسٹر ہیں, تو ان کا بھی میں ان کا بھی وکیل تھا. چوہری شجاعت صاحب کا, وجاہت صاحب کا, ان کے میں وکیل رہا ہوں. بڑی فیملیز کے, یہ سہیل ضیاء بٹ وغیرہ. سر ریسنٹلی جو ایک بڑا آپ کا سٹانس کھل کے سامنے آیا قاضی عیسیٰ فائز کے معاملے میں, آپ دیکھیں کہ لوگوں میں گو مگو کی کیفیت تھی. کچھ لوگ کہتے تھے کہ پاکستان بار کونسل ہڑتال کرے گی, کچھ لوگ کہتے تھے کیونکہ سپریم کورٹ کے پریزیڈنٹ کی طرف سے کال آئی ہے تو پاکستان بار کونسل اس کی پابند ہے, وہ ہڑتال کرے گی. سننے میں یہ آیا تھا, اور پنجاب بار کونسل بھی ہڑتال کرے گی. پھر یہاں تک آیا کہ جی ہائی کورٹ کے جو الیکٹڈ باڈی ہے وہ بھی یہ کرے گی. تو لیکن آپ کا بڑا ایک واضح اسٹانس اس میں آیا کہ ہم کوئی ہڑتال نہیں کریں, یہ قانونی مسئلہ ہے, اس میں ہمیں ہڑتال کرنی بنتی نہیں ہے. تو اس میں سر کچھ فرمائیے. دیکھیں, ہم جب وکیل بنتے ہیں تو ہم اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز تو کرتے ہیں. جی سر, جو ہمارے کلائنٹ کی ڈیوٹی ہمارے اوپر ہے, جو کلائنٹ کی ہم نے اپنی کیس اس کا پلیڈ کرنا, یہ کام تو ہم کرتے ہیں. لیکن ہم چونکہ بار ایسوسیشنز کا حصہ ہوتے ہیں, جی سر, ہم بار کونسلز کا حصہ ہوتے ہیں. رائٹ, تو جو 1973 کا ایکٹ ہے, لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کونسلز ایکٹ, اور ہماری جو بار باڈیز ہیں, ہمارے اوپر کچھ اور ڈیوٹیز بھی ہیں معاشرے کی طرف سے. ایگزیکٹلی, جو ریاست کی طرف سے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داری ہیں. جی سر, وہ یہ ہے کہ ہم رول آف لاء کے اوپر چلتے ہیں. جی سر, جہاں پہ رول آف لاء وائلیٹ ہو, ہم وہاں آواز اٹھاتے ہیں. ٹھیک, ہم آئین کی سربلندی کے لیے ہمیشہ بات کرتے ہیں. جی جی, جہاں پہ کوئی غیر آئینی کام ہو, ہم وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں پہ ناانصافی ہو, وکلا وہاں آواز اٹھاتے ہیں. صحیح بات. یہ ہم ذمہ داری ایک وہ ہے جو معاشرے کی طرف سے ذمہ داری ہمارے اوپر ہے, جو ہم نے خود اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے. صحیح بات. ہماری بار باڈیز اس کے لیے ہمیشہ کھڑی ہیں. جی سر, اور کبھی بھی آپ دیکھیں کہ ہماری جو بار کونسلز ہیں, بار ایسوسیشنز ہیں, ہم کبھی اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹتے. صحیح بات. ہم پرنسپلڈ لوگ ہوتے ہیں, ایک پرنسپل کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ ایک طے شدہ پرنسپل تھا ہماری بار کونسلز کا, بار ایسوسیشنز کا. ہم ہمیشہ سے مطالبہ کرتے آ رہے تھے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کو آپ ایکٹیو کریں, اس کو آپ متحرک کریں. یہ درجنوں ریزولوشنز ہیں پاکستان بار کونسل کی جو پینڈنگ ہے. صوبائی بند نہیں, ہماری قراردادیں تھیں. اچھا, کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو آپ ڈارمنٹ باڈی نہ بنائیں, آپ اس کو ایک متحرک ادارہ بنائیں تاکہ ججز کا بھی احتساب ہوتا رہے ساتھ ساتھ. صحیح بات. اگر وہ کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن کرتے ہیں, اگر وہ کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں, اگر کوئی وہ ایسی بات کرتے ہیں جو ان کے عہدے کے شایان نشان نہیں ہے, تو کوئی ان کو پوچھنے والا ہو. ان کو پوچھنے, جو سپیریئر کورٹس کے جج صاحبان ہیں, ان کو پوچھنے والی صرف ایک ہی ادارہ ہے, ایک ہی آئینی باڈی ہے, ایک ہی آئینی وہ آئین کے اندر جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل. اور وہ بھی ججز میں مشتمل ہے سر. اس میں 3 محترم جج صاحبان سپریم کورٹ کے, ایک چیف جسٹس صاحب اور 2 سینئر جج صاحبان, اور 2 صوبوں کی ہائی کورٹس کے سینئر ترین جو چیف جسٹس صاحبان ہوتے ہیں وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں. جی سر. تو جس طرح نیچے والے جج کی جو ٹرائل کورٹ کا جج ہے اس کی بعض پرس اس کی متعلقہ ہائی کورٹ کرتی ہے. جی سر. تو ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی جو اس قسم کی کارروائی ہے مس کنڈکٹ کی, وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتی ہے. جی سر. جب ایک ہمارا پرنسپل سٹینڈ ہے ہمیشہ سے. جی سر. آپ نے دیکھا پھر 2007 میں ایک ہم نے تحریک چلائی تھی. جی بالکل, بڑی. وہ تحریک کیا تھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وقت ایک ڈکٹیٹر تھا ملک میں. جی سر. ملک میں ایمرجنسی نافذ تھی. ڈکٹیٹر نے ججز کو قید کر دیا تھا, ججز کو عہدوں سے ہٹا دیا تھا, ان کو لے آف کر دیا تھا, ان کی گاڑیاں چھین لی تھیں. جی سر. ان کو بند کر دیا تھا گھروں میں, ان کو قید کر دیا تھا.
تو یہ سارے اس کے اقدامات تھے غیر آئینی. صحیح کہہ رہے ہیں. وکلا نے محسوس کیا کہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, تو وکلا نے ایک تحریک چلائی. بلکہ اب یہ کچھ لوگ اس کیس کو بھی ان سے ریزمبل کر رہے تھے, لیکن وہی آپ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. وہ تحریک ہم نے سب نے مل کے چلائی, عدلیہ کی بحالی کی, رائٹ, کسی جج کی بحالی کی نہیں تھی, نہ وہ افتخار محمد چودھری کی وہ بحالی ایک کی تھی, آفس, ایک ادارے کی بحالی ادارے کی بحالی, کسی شخص کی بحالی نہیں تھی. یہ ایک ڈکٹیٹر نے ہمارے ادارے کے اوپر وار کیا, نہیں ہم ادارے کے ساتھ کھڑے. آج کیا ایشو تھا, آج جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, جو آئین میں جن کو ہم کہتے ہیں کہ سمبل آف یونٹی ہیں فیڈریشن کی, جی جی, ان کے پاس ایک جج صاحب کے خلاف کچھ مٹیریل, کچھ مواد آتا ہے شکایت کی صورت میں. جی, انہوں نے وہ اٹھا کے حرف بحرف بغیر اس میں کوئی اپنی اوپینین دیے, بغیر کوئی رائے دیے, بغیر جج صاحب کو کوئی لے آف کیے یا جج صاحب کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی, کچھ نہیں انہوں نے کیا, نہ حکومت نے کچھ کیا, بھیج دیا سپریم اور جوڈیشل حکومت تو اس کونسل. میں آتی نہیں ہے نا. یہ پریزیڈنٹ صاحب نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی. رائٹ, آئین کا آرٹیکل 209, اس کا سب آرٹیکل 5, اس میں یہ اس پریزیڈنٹ صاحب کے اوپر ذمہ داری ہے, آئینی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی جج صاحب کے خلاف ان کو شکایت موصول ہو تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو فارورڈ کریں. رائٹ سر. اور ان کو ڈائریکٹ کریں, کیا کریں, ڈائریکٹ کریں سپریم جوڈیشل کونسل کو کہ آپ اس کے اوپر انکوائری کریں, انکوائری کریں اور آزادانہ کریں اب جو سپریم وہ کورٹ کرنا چاہتے ہیں. جو ہمارے جج صاحبان ہیں اس کے ممبر سپریم جوڈیشل کونسل کے, ان کی کیا آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ پریزیڈنٹ نے جو ریفرنس بھیجا ہے جی سر, اس کی آئینی طریقے سے, قانونی طریقے سے اس کی انکوائری کریں. جی سر. اور اگر جج صاحب کے خلاف کوئی ایسی بات پائی گئی ہے جو مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتی ہے, تو وہ ایک رپورٹ کر کے صدر کو بھیج دیں گے, اور اگر نہیں پائی جاتی تو وہ پھر نہیں ہے تو وہ اس کو کریں گے, رد کریں گے. اور اگر وہ مناسب سمجھیں کہ یہ شکایت بدریتی پہ مبنی تھی یا میلا فائڈی تھی, تو وہ بھیجنے والے کے خلاف بھی کارروائی کریں گے. صحیح. اب دیکھیں دونوں طرف بات برابر ہے. صحیح بات کہ اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ نہیں اس میں کوئی بدریتی تھی, میلا فائڈی تھی, تو وہ لکھ دیں گے, جو بھیجنے والا ہے اس کے خلاف کارروائی کہ تم نے یہ کیوں کیا, کہ آپ نے یہ دیکھے بغیر ایک آنریبل جج کو آپ نے ڈسٹرب کیا ہے. تو اس میں اب ہم نے یہ کہا کہ جو ہمارے وکلا بھائی, جو بار باڈیز ہماری ہیں, جو کہہ رہی ہیں کہ آپ ہڑتال کریں, جو کہہ رہی ہیں ہم سپریم جوڈیشل کونسل کو بیٹھنے نہیں دیں گے, جو کہہ رہی ہیں ہم عدالتوں کو تالے لگا دیں گے, جو کہہ رہی ہیں وہاں آگ لگا دیں گے عدالتوں کو, جو کہہ رہی ہیں وہاں لاشیں کرا دیں گے, آپ آنسو گیس نہ لے کے آئیں, ایمبولینسز لے کے آئیں. بھائی آپ کیسی گفتگو کر رہے ہو, کیا وہ وکیل کے شایان شان ہے, کیا وکیل عدالتیں بند کر دیں گے, تالے لگا دیں گے, آپ تالہ بندی کی بات کرنے چل رہے ہو. تو پھر ہم لوگوں نے جو اس سوچ کے حامی تھے, ہم نے اسلام آباد میں ایک آل پاکستان لائرز ریپرزنٹیٹو کانفرنس کیا, جس میں بہت سے نمائندگان گئے, 197 نمائندگان اس میں گئے. وہاں ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں بھی ہم نے کوئی ہڑتال نہیں کرنی. صحیح بات. سپریم جوڈیشل کونسل ایک آئینی باڈی ہے, وہ اپنا کام کرے, ایک کام کرنے دیں. البتہ ان کو ہم نے استدعا کی, سپریم جوڈیشل کونسل کو ریکویسٹ کی کہ آپ جج صاحب کو پورا موقع دیں, آپ ان کی بات سنیں, سنوائی ان کی کریں, اور ان کو پورا موقع دیں کہ وہ اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کریں, پھر جو انصاف ہے آپ کریں. ہاں بالکل. اگر جج صاحب بے گناہ ہیں تو آپ ان کے خلاف کارروائی کریں, ان کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے اپلیکیشن دی. اور اگر کوئی کسی وجہ سے جو کچھ بھی ہے, یعنی مطلب جو چیز سامنے آتی ہے اس کے اوپر اپنا راستہ لے قانون. بالکل. تو اس میں ہم کس بات پہ ہڑتال کرتے ہیں, یہ ہم نے سٹینڈ لیا بڑا واضح. ہمارے لیے بڑے محترم ہیں, بڑے وہ اچھے نیک نام جج ہیں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, اور جسٹس پھر دیکھیں آپ کے آغا صاحب کی بات ہی نہیں کر رہے. ریفرنس تو 2 ججوں کے خلاف آیا ہے, تو آپ ایک جج کی تو بات کر رہے ہو, دوسرے کی کسی کی بات شاید دوسرے کسی کو اتنا نام بھی یاد نہیں ہے, بلکہ بتائیں آپ سب کو یہ. اب ریفرنس تو 2 جج زبان کے خلاف آیا. اچھا, ایک وہ دوسرے کے آغا, ایک سندھ ہائی کورٹ کے جج ہیں جسٹس کے آغا صاحب. اچھا, کے بڑے اچھے آدمی ہیں وہ بھی, اچھا میرے دوست ہیں, میں ان کو جانتا ہوں, بڑے نیک جج ہیں وہ بھی. اچھا, آپ ان کی بات ہی نہیں کر رہے ہو. ان کے خلاف بھی ریفرنس آیا ہے جی, 2 ریفرنس آئے, اکٹھے آئے دونوں. کہ آغا صاحب کے خلاف بھی, اور یہ قاضی عیسیٰ فائز کے خلاف, فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف بھی. آپ ایک جج صاحب کے خلاف کہہ رہے ہو واپس لے لو, اور دوسرے کے خلاف چلاتے رہو. بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہو, اس طرح کی تفریق نہ کریں. سب جج ہمارے لیے محترم ہیں, اور آج ہم بڑی وضاحت کرنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے بیٹھ کے کہ ہم اداروں کے ساتھ ہیں. بالکل صحیح بات. ہم سب ججوں کا احترام ضرور کرتے ہیں, لیکن کسی فرد واحد کے لیے نہ کبھی ہم نے پہلے تحریک چلائی, نہ آج چلائیں گے. اس کے لیے ہم کوئی اداروں کو ڈسٹروائے نہیں کرنا چاہتے. جی بالکل, ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ہائی کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر اداروں پہ خدا نخواستہ کبھی برا وقت آئے گا تو ہم قربانی دیں گے آگے بڑھ کے. پہلے نہیں دی سر, ہمیشہ وکلا نے قربانی دی. آپ دیکھیں نا, آپ نے دیکھے وکیلوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے قربانی دی ہے. لوگ تو اپنے کاروبار کرتے تھے. میں تو انہی میں خود شامل تھی. ہم لوگ سر رات سڑکوں پہ کھڑے انتظار کرتے ہوتے تھے گرمی کے مہینے میں چلچلاتی دھوپ میں.
ہم 25 دن بھاولپور جیل میں رہے تھے, دیکھیں باقی ہمارے دوست ساتھی سارے رہے, ہم نے جیلیں کاٹی اس وقت. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن سر, وہ کسی بڑے نے کاٹی؟ لوگ آپ دیکھیں جو آگے آتا تھا وہ پکڑ کے جیل میں ڈال کسی دیتے ہم نے تھے. فرد واحد کے لیے نہیں کاٹی تھی, فرد واحد کے لیے کہ وہ ایک ادارے کے لیے کاٹی تھی. اچھا سر چلے دیکھیں یہ تو ایک آپ کی پولیٹیکل زندگی کہہ لیں یا اپنی وکالت والی لائف کہہ لیں, لیکن پرسنل لائف بھی تو ہے نا ہمارے جناب محترم چودھری رمضان صاحب کی, تو اس میں آپ کی کیا پسند, کون سا کلر پہننا پسند کرتے ہیں, کون سا کھانا کھانا پسند کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ اگر آپ کو موقع دیا جائے کہ ٹھیک ہے جی 3-4 دن کی چھٹیاں ہیں تو آپ کہاں پہ جانا پسند کریں گے, یہ ساری چیزیں بھی تو سر آنی چاہیے نا. شکر الحمدللہ, میرا خاندان ہے, میرا قبیلہ ہے, میں بہن بھائیوں والا ہوں, عزیز و اقارب والا ہوں. جی جی میرے خاندان میں سے میرے بھتیجے, بھانجے, پوتے, دوترے سب ہاں جی ماشاءاللہ وہ دیکھتے رہتے ہیں آپ کے کوئی 100 کے قریب بچہ ہمارے اپنے عزیز و اقارب میں سے, براد ریلیشن میں سے, کزنس کے بیٹے, جی بالکل وہ ماشاءاللہ اس پیشے میں سارے وکیل ہیں. صحیح بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم فیملی میں بالکل گھل مل کے رہتے ہیں, ہاں گیٹ ٹوگیدر کرتے رہتے ہیں اکثر. آج کل اپنے عمر کے لحاظ سے, عہدے کے حساب سے اب میں بھی فیملی کے بڑوں میں شامل ہو گیا ہوں. تو آپ نے پوچھا کلر, تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے بلو کلر پہننا اور گرے کلر پہننا. اچھی ویری نائس. وہ تھوڑا سا میرے گرے ہیئر سے ہاں وہ تو سر میچ کر جاتے ہیں نا, گرے کلر تو بڑا پسندیدہ کلر ہے ہمارا. میں بناوٹ کو پسند میں نے کبھی بھی نہیں کیا. مجھے بڑے پوچھتے ہیں جی وہ آپ نے کبھی بال کالے نہیں کیے, تو میں نے کہا جی کس لیے کالے, نہیں سر بڑی مانگ ہے ان بالوں کی, وہ کہتے ہیں اس کلر کی بڑی مانگ ہے, کہتے ہیں آج کل بڑے ہیں. کھانے میں آپ نے پوچھا, ہاں کھانے میں مجھے بڑا پسند ہے جب موسم آتا ہے, چند دنوں کا موسم ہوتا ہے, کچنار گوشت کا. اچھا ضرور میرے گھر میں پکتا ہے, ہم روز لے کے جاتے ہیں بازار میں سے, میری مسز لے کے جاتی ہیں, میں بھی, اور بھنڈی گوشت. یہ اور ویسے بھی یہ پنجاب کے لوگوں کی بڑی فیوریٹ ڈش ہے جی, یہ تو دو چیزیں, بھنڈی گوشت. یہ تو لوگ باہر بھی جائیں نا انگلینڈ وغیرہ میں, وہاں پہ بھی فرمائش کر کے پکوا کے کھا رہے ہوتے ہیں, انہیں یہ چیزیں بڑی پسند ہے. کون سی ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو اچھا لگے گا میں بچوں کے ساتھ سیر کرنے جاؤں گا؟ میں جب وقت ملتا ہے تو بچوں کو لے کر لنڈن چلا جاتا ہوں. اچھا سر اینڈ میں کوئی پیغام دیجئے, کیونکہ ماشاءاللہ آپ ہمارے سینئر ہیں اور بڑے شفیق, آپ بڑی شفیق ہستی ہیں, ہمیشہ شفقت آپ نے فرمائی ہے. کوئی اپنے نئے پرانے یا ہم جیسے درمیانے سے جو پرانے بھی نہیں ہیں نئے بھی نہیں ہیں, تو کوئی اپنا میسیج, ایک خوبصورت سا میسیج دیں آپ. میسج میرا اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے, نوجوان وکلا کے لیے, نوجوان بچیوں کے لیے, جی سر, اور پرٹیکولرلی جو میرے عمر کے میرے کولیگز ہیں, جی سر, میں یہ کہتا ہوں جو سینئرز ہیں وہ ذرا درخت لگائیں, پنیری لگائیں. صحیح کل کو ان کا نام زندہ رہے گا. ان کو پروموٹ کریں, جونیئر لائرز کو, ان کے ساتھ پیار کریں, ان کے ساتھ محبت کریں. اور جونیئر لائرز کو میں یہ کہوں گا کہ ان کو آپ اپنے باپ سمجھیں, استاد سمجھیں, رسپیکٹ دیں. اگر وہ عدالت میں آ جائے, میری عمر کا کو آ جائے بندہ عدالت میں, تو مہربانی کیا کریں ان کو کرسی پیش کیا کریں. اور بیٹا آپ بیٹھے رہتے ہو, وہ بڑے کھڑے رہتے ہیں, ان کو کچھ نہیں جاتا. وہ کھڑے بھی رہیں گے تو ان کو کچھ نہیں ہو جائے گا. لیکن اگر آپ ان کو کرسی دیں گے تو آپ اپنے آپ کو بڑا کریں گے, ان کے دل سے پتہ نہیں آپ کے لیے کتنی دعائیں نکلیں گی. اور کوئی دعا ایک بھی آپ کو لگ گئی تو کہاں سے کہاں لے جائے گی. تو تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے بہت خوشی ہوئی اور بہت اچھا لگا کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم ہمارے چینل کو دیا, ہمارے دوستوں کو اتنی خوبصورت باتیں کی, انہیں باتیں بتائیں, انہیں اچھے مشورے دیے, اور یہ ہمارے لیے سر ایسٹ ہیں. آپ جیسے لوگ میں سمجھتی ہوں ہمارے لیے ایسٹ ہے, اور آپ لوگوں نے سر ماشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت ٹائم گزارا ہے, لوگوں کو بڑا اچھا سرو کیا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کرے کہ ہم بھی آپ لوگوں کی طرح لوگوں کے ساتھ اچھی محبتیں رکھیں, انہیں سرو کرنے کی اللہ میں توفیق دے. تو سر آپ کا سو نائس آف یو, تھینک یو ویری مچ سر, آپ کا بہت شکریہ. تو ناظرین آج کا ہمارا یہ خوبصورت پروگرام محترم جناب محمد رمضان چودھری, ایڈوکیٹ, سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, ان کے ساتھ تھا. آئی ایم شیور کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا, اور پھر دوبارہ انشاءاللہ کسی اور لرنڈ کونسل سے کوئی میل فیمیل آپ سے ملاقات کروائیں گے. جاتے جاتے پھر وہ چھوٹی سی بات, ہمیشہ اپنا خیال رکھیے, اپنے دوستوں کا خیال رکھیے, اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے, اور انہیں اپنے ہونے کا احساس دلائیے. انشاءاللہ اللہ بہت محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے جو اس کے بندوں سے محبت کرتے ہیں. تو اب جناب اجازت دیجیے, زندگی بخیر, دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ, فی امان اللہ.